नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। शोबा उलूम इस्लामिया इंस्टीट्यूट ऑफ सदरन पंजाब मुल्तान के प्रोग्राम इदराकियात के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद इफ्तिखार अली गिलानी। नाज़रीन, आज एक बहुत अहम मौजू पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं और आज के हमारे प्रोग्राम का मौजू है कि माशरे में जो जितनी भी बिगाड़ है उसको हम कैसे उसकी इस्लाह कर सकते हैं, और इसको हमने फोकस किया है सीरत तैयबा की रोशनी में। इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियोज़ में जो मेहमान स्कॉलर हैं, मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस सुहैब साहब। आप डायरेक्टर हैं इस्लामिक रिसर्च सेंटर बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। सबसे पहले तो मैं आपका बेहद ममनून हूँ कि आप एक अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे स्टूडियो से तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि हमारे माशरे में काफ़ी बिगाड़ है और इसके इस्लाह की ज़रूरत है, और इसके लिए जो हमें जो सोर्स नज़र आ रहा है कि हम इसकी इस्लाह कैसे कर सकते हैं, तो वो हमें सीरत तैयबा है कि उसकी रोशनी में आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि हम इस बिगाड़ को कैसे ठीक कर सकते हैं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिन नबिय्यिल करीम ख़ातमुल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। देखिए, माशरा और माशरे की इस्लाह, इसके लिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने अंबिया और रसूलों को भेजा, और अंबिया और रसूलों ने आगे सबसे पहला काम यही किया कि उन्होंने फ़र्द की और माशरे की इस्लाह की। उनकी तमाम जितनी तालीमात हैं अंबिया और रसूलों की, और फिर बिलखुसूस हम आखिरी नबी हमारे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद वसल्लम की जितनी तालीमात हैं, आपकी सीरत तैयबा है, वो फ़र्द की इस्लाह करती है और माशरे की इस्लाह करती है, क्योंकि फ़र्द माशरे का एक रुकन है ना, बिल्कुल बेसिक एलिमेंट ऑफ जो सोसाइटी है ना। तो बेसिक एलिमेंट ठीक होगा तो सोसाइटी ठीक होगी। अगर बेसिक एलिमेंट के अंदर ख़राबी है या कमी है, या उसकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, उसके ढांचे में, उसकी जो बनावट में एक कमी खामी रह गई है ना, तो वो पूरी सोसाइटी में रहेगी। बिल्कुल। तो हज़रत मोहम्मद वसल्लम ने सबसे पहले ये काम किया कि फ़र्द की इस्लाह की। फ़र्द को उसके अंदर अक़ीदा मज़बूत किया। मक्की दौर तो 13.5 साल जो हैं, जो 13 तो साल सारे हैं, ये ईमानियात और अखलाकियात। फ़र्द की इस्लाह की ना, बिल्कुल। फ़र्द की बुनियाद ठीक की, उसकी जहन साजी की, उस फ़र्द को अक़ीदे की बुनियाद पर तौहीद, रिसालत, आखिरत की तालीम दी। एक अल्लाह से डरना है, अल्लाह के सिवा किसी और की बंदगी और इबादत नहीं करनी, और रसूल सल्लम की जो तालीमात हैं उनको मेनोआन इख्तियार करना है, और अल्लाह के सामने पेश होना है, जवाबदही का एहसास। ये सबसे बड़ा बात कि आपने जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं इसके बारे में आप जवाबदेह हैं। आपने 80 साल ज़िंदगी गुजारी है, 60 साल गुजारी है, या आप 100 साल से भी ज़ायद उम्र पाई है, लेकिन आपने इसका जवाब देना है। अब ये एहसास जवाबदही आपने पैदा किया, और फिर आपने फ़र्द को कहा कि तुम माशरे के रुकन हो। फ़र्द ठीक होगा तो माशरा ठीक होगा, और इस फ़र्द को आपने एक इंसान बनाया, और वो इंसान कि जिसके बारे में कुरान मजीद में सूरत अल-हुजरात में ये 18 आयात की सूरा है। ये सीरत को समझने के लिए भी बहुत ज़रूरी है, और माशरे की इस्लाह के लिए पूरी हिदायत इसमें दी गई हैं। देखिए ना, उसमें अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि आप अल्लाह उसके रसूल से आगे ना बढ़ो, यानी मामलात के अंदर, अखलाकियात के अंदर, माशरती मामलात में जो कुछ अल्लाह रसूल ने फरमाया वही इख्तियार करो, उससे आगे ना बढ़ो। ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूली, यानी अल्लाह उसके रसूल से आगे नहीं बढ़ना। क्या मतलब है इसका? जो अल्लाह रसूल ने कहा है वो इख्तियार करना है, और वो क्या है माशरती इस्लाह में, कि आप अपनी माशरती ज़िम्मेदारियों को अदा करें। आपने फरमाया कि हर शख्स अपनी ज़िम्मेदारी पर जवाबदेह है। कुल्लुकुम मसूलुन अन रैयती, उससे सवाल किया जाए उसकी रैयत के बारे में, सवाल किया जाए, उससे पूछा जाएगा कि बताओ तुमने अपने रैयत के साथ क्या किया। और इसी तरह से एक फ़र्द को कहा गया कि जब तुम्हारे पास कोई ख़बर आए तो बिला सोचे समझे उस पर चढ़ न जाया करो, दौड़ न पड़ा करो, बल्कि
ہر خبر کی تحقیق کیا کرو. یہ معاشرے کی اصلاح کے لیے بہت ضروری ہے کہ معاشرے کے اندر کوئی خبر آئے, کوئی افواہ پھیلے, اسی سے فساد پھیلتا ہے. لوگ ادھر کی بات ادھر لگاتے ہیں, ادھر کی ادھر کرتے ہیں, سچ کو جھوٹ بیان کریں گے, جھوٹ کو سچ بنانے کی کوشش کریں گے, تو اس سے معاشرے میں فساد پھیلے گا. تو اسلام نے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, ساتھ پورا واقعہ پیش آیا, اتنا وقت نہیں مجھے تفصیلات میں جاؤں, کہ آپ نے جو قبیلہ اٹھ کر آیا تھا کہ ہماری بات مان لی جائے, آپ نے ان کی بات فوری نہیں مانی, تو خود قرآن نے پھر رہنمائی دی. تو اس لیے سورۃ الحجرات جو ہے نا وہ معاشرتی اصلاح کا چارٹر ہے. یہ 18 آیات ہیں سورۃ الحجرات کی, اور اس کی عملی جو تفسیر ہے وہ سیرت طیبہ ہے. کہ کوئی بات آئے تو پہلے تحقیق کرنی ہے, اس کی اصل تہ تک جانا ہے, پھر اس پہ فیصلہ کرنا ہے. پھر ایک فریق کی بات سن کے فیصلہ نہیں کرنا جب تک دونوں فریقوں کی بات نہ سن لی جائے. پھر معاشرے کی اصلاح کے لیے آپ نے کہا کہ عدل قائم کرو. اسی صورت کے اندر ہے کہ اگر معاشرے میں کوئی لڑائی ہو گئی ہے, فساد ہو گیا ہے, دو جماعتیں, دو گروہ آپس میں لڑ پڑے ہیں, تو آپ نے معاشرے کی اصلاح کیسے کرنی ہے؟ عدل کی بنیاد پر. فساد نہیں پھیلانا, یا ظالم کا ساتھ نہیں دینا, طاقتور کا ساتھ نہیں دینا, جس کا جتھا زیادہ اس کے ساتھ نہیں چل پڑنا. دیکھنا حق پہ کون ہے, تھوڑے لوگ ہیں لیکن حق پر ہیں, ان کا ساتھ دینا ہے. زیادہ لوگ ہیں اور حق پہ نہیں ہیں, ان کا ساتھ نہیں دینا. تو اس لیے معاشرتی اصلاح کے لیے آپ نے اصول دیا عدل. آپ معاشرے میں عدل قائم کر دیں, سماجی عدل قائم کر دیں, مساوات انسانی کو قائم کر دیں, تو معاشرے کی اصلاح ہوگی. تو یہ آپ کی تعلیمات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی واضح تعلیمات ہیں سماجی عدل کے بارے میں کہ مساوات, مواسات, احساس, ایک دوسرے کا جذبہ اختیار کرو, محبت اور پیار کا, اور برابری کی بنیاد پر, یعنی مواسات بھی ہو اور جو مساوات بھی ہو, دونوں چیزیں ملائیں, تو پھر معاشرے کے اندر معاشرہ پرامن ہوگا. اور معاشرے کی اصلاح کی ضروری ہے کہ عدل و انصاف کو قائم کیا جائے. اگلا نقطہ جو اسی سورۃ الحجرات بیان کیا گیا ہے کہ تم نے لوگوں کو برے نام نہیں رکھنے, معاشرے میں بگاڑ کا ذریعہ ہے. تم نے لوگوں کو تانے نہیں دینے, برا گمان نہیں کرنا, لوگوں کے بارے میں سوچتے نہیں رہنا یہ کیا کر رہا ہے, یہ کہاں سے کماتا ہے, کہاں خرچ کرتا ہے, کیا ہو رہا ہے. لوگوں کی ٹوہ نہیں لگانی, یعنی ٹوہ لگانے سے منع کیا. معاشرتی بگاڑ کا ایک ذریعہ ٹوہ ہے, جاسوسی ہے, لوگوں کے پیچھے جا کر کھوج لگانا, تجسس کرنا, جاسوسی کرنا, یہ بڑا گناہ ہے اور معاشرتی بگاڑ کا ذریعہ ہے. تو معاشرے کی اصلاح آپ نے کی کہ کسی کی آپ نے فرمایا ٹوہ نہیں لگانی, یہ گناہ ہے آپ نے فرمایا. پھر غیبت نہیں کرنی, بیک بائٹنگ. ہمارے ہاں تو یہ سویڈش بن گئی ہے, جب تک ہم کسی کی برائی نہ کریں, اس کی کمر پیچھے بیٹھ کر برائی نہ کریں, تو ہمارا شاید کھانا ہضم نہیں ہوتا. اور جس ادارے میں آپ چلے جائیں, جس کاروبار میں چلے جائیں, جس تعلیمی ادارے میں, جس حکومتی ادارے میں, ہر جگہ بیک بائٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. یہی معاشرتی بگاڑ کا ذریعہ ہے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت پر اتنی سخت وعید سنائی, اپنے صحابہ کرام کو ساتھ لیا, اور وہ پورا واقعہ جو حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک مردہ بکری کا بچہ پڑا ہوا تھا, کہا اس کو کھاؤ, اس کو نوش کرو. انہوں نے کہا ہم کیسے کھائیں اس کو, یہ تو مردہ ہے. تو فرمایا کہ تم اپنی مسجد میں بیٹھے ہوئے جو گفتگو کر رہے تھے اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں, وہ اس کا گوشت کھا رہے تھے, تمہیں کیسے گھن نہیں آتی؟ آج اسے گھن آ رہی ہے نا تمہیں کہ مردہ بکری کا بچہ کیسے کھائیں, تم تو اپنے بھائی کا گوشت کھا رہے تھے, وہ اس سے زیادہ کراہت والا نہیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت کو نا, آپ کی جو سیرت طیبہ ہے نا, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ وہ ساری اپلائیڈ ہے, اس میں تھیوری بھی ہے لیکن زیادہ حصہ اس کا اطلاقی ہے. آپ نے ہر چیز کو اطلاق کر کے دکھایا. پھر آپ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کے پیچھے نہ جایا کرو, جو گمان نہ کرو, اور اسی طرح آپ نے کہا کہ ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو, برے ناموں سے نہ پکارو. اب غیبت, برے نام, تانا زنی, گمان, جاسوسی, ان سارے معاشرتی امراض سے آپ نے انسان کو بھی روکا اور معاشرے کو بھی روکا. جب انسان اور معاشرہ ان معاشرتی برائیوں سے بچے گا تو معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی. اس کی جگہ آپ کیا لائے؟ اخوت, پیار, محبت, اور لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالنا, لوگوں کی باتوں کو کھول کے بیان نہیں کرنا, پردہ ڈالنا, اور سچ اور جو وفاداری اور دوسرے کی خیر خواہی, نیکی اور بھلائی کا کام کرنے آپ نے لوگوں کے ساتھ.
یعنی لوگوں کو آپ نے ان کی تانہ زنی نہیں کرنی، ان کے برے نام رکھنے، بلکہ ان کی خیر خواہی کرنی ہے. یعنی جن چیزوں سے روکا اس کی بھی فہرست دے دی ہے معاشرے کی اصلاح، اور جن چیزوں کو لائیں گے جس سے معاشرے کی اصلاح ہوگی وہ یہ ہے کہ آپ نے معاشرے میں نیکی اور خیر اور بھلائی کرنی ہے. اگر ہم ایک چیز اختیار کر لیں انسان، ہمارے نظام تعلیم کے اندر اور بچے کی تعلیم و تربیت میں چیز شامل ہو جائے تو ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو سکتا ہے. بالکل. کہ کہ ہم نے دوسرے کی خیر خواہی کرنی ہے، ہم نے کسی کی اس میں برائی ہر نہیں طبقہ کرنی. اپنا کردار ادا کرے. ہاں جی. اور پھر آپ نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، انسانوں میں سب سے بہترین انسان وہ جو لوگوں کے لیے نفع رساں ہیں. یہ معاشرے کی بہترین اصلاح کا ذریعہ ہے. ہر انسان دوسرے کے لیے نفع رساں بن جائے تو پھر چوریاں اور ڈاکے بھی ختم ہو جائیں، بالکل. لوٹ مار بھی ختم ہو جائے، اسٹریٹ کرائم بھی چلا جائے، یا کم از کم بہت کم ہو جائے گا نا کہ معاشرے کے اندر رہنے والے افراد کے ذہنوں میں یہ بات ہو کہ ہم تو لوگوں کے لیے نفع رساں ہیں. سبحان اللہ. میں استاد ہوں، میں نفع رساں ہوں، میں ڈاکٹر بنوں، میں انجینئر ہوں، میں اکاؤنٹنٹ ہوں، میں وکیل ہوں، میں ڈرائیور ہوں، میں مزدور ہوں، میں تو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے ہوں. لیکن یہاں تو ہم ایک دوسرے گلے کاٹ رہے ہیں اپنی جیب بھرنے کے لیے، اپنا گھر بھرنے کے لیے، اپنا کاروبار چلانے کے لیے دوسرے کے اوپر چھری چلا دیتے ہیں. تو ہم تو اس حدیث کو کہیں سمجھے ہی نہیں، ہمیں کسی نہیں سمجھائی کہ خیر الناس من ینفع الناس، کہ انسانوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع رساں، کیونکہ پورا دین نفع ہے. اب یہ جو نفع رسانی ہے نا یہ انسان کے ذمہ ہے. دین تو ہے نا تعلیمات کا نام، بالکل. وہ تصور ہے. اس دین کے تصور و تعلیم کو انسان نے معاشرے میں نافذ کرنا ہے، اس کا ذمہ دار فرد ہے. یہ آسمان سے کوئی مخلوق نہیں آئے گی، ہم نے افراد کی تربیت کرنی ہے. تو اس لیے ہم سیرت طیبہ کو اپنے سلیبس کے اندر اطلاقی طور پہ لے کے آئیں، موروثی طور پہ لے کے آئیں. اس سے لے کر جب تک نہیں آئیں گے اور بچوں کی ذہن سازی نہیں کریں گے، ان کی تربیت نہیں کریں گے سیرت کے مطابق، اس وقت تک معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اور معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے صرف 10 سے 20 سال لگیں گے. آپ ایک نسل سے دوسری نسل تیار کر دیں جو سیرت طیبہ کے مطابق اخلاق حسنہ، معاشرتی اصلاح، اور اس کے اندر یہ معاشرتی برائیوں کی بجائے معاشرتی خوبیاں پیدا کر دیں. سبحان اللہ. بالکل. جو معاشرے کے اندر رہنے کی بنیادی ضروریات ہیں کسی بھی ترقی یافتہ معاشرے میں، وہ آپ مسلمان معاشرے میں، پاکستانی معاشرے میں پیدا کر دیں کہ آپ نے دوسرے کی خیر خواہی کرنی ہے، آپ نے تانے نہیں دینے، گمان نہیں کرنا، جاسوسی نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، چغل خوری نہیں کرنی، برے نام نہیں رکھنے، اور تم نے ناانصافی نہیں کرنی، عدل کو قائم کرنا ہے. بالکل. واقستو، ٹھیک ہے نا، قسط، عدل، اعدلوا اقرب للتقوی. تقوی جو ہے وہ عدل کے زیادہ قریب ہے. بالکل. تقوی جو ہے نا وہ عدل سے آتا ہے. اعدلوا اقرب للتقوی، عدل کرنے والا ہی متقی ہے نا. تو یہاں تقوی ہم کچھ اور سمجھتے ہیں نا. تو آئیے ہم معاشرے کی اصلاح کے لیے عدل کو اختیار کریں، معاشرے کے اندر مساوات انسانی کو لائیں، اور یہ جو انسان کی تربیت کریں نا نوجوان نسل کی، کہ انہیں ہم خیر الناس من ینفع الناس بنائیں. پھر کوئی راہ چلتے ہوئے کسی پتھر نہیں مارے گا، بالکل. کوئی بوتل نہیں پھینکے گا، پتھر راستے کوئی سے ہٹائے گا، کوئی جوس کا ڈبہ پی کے بھی راستے میں نہیں پھینکے گا، بالکل. کوئی غلاظت بھی نہیں پھینکے گا. وہ کہے گا کہ یہ تو دوسرے کے لیے نقصان دہ ہے. بالکل. تو آئیں اپنے معاشرے کی سوچ بدلیں، اور سوچ بدلی جائے گی نوجوان نسل دیکھیں اس سے. کے لیے لیڈر، میں جیسے ملیشیا گیا تو وہاں میں نے دیکھا بس اسٹیشنز پہ بھی میں گیا، ریلوے اسٹیشنز پر بھی میں گیا، عام محلوں میں بھی گیا، پبلک مقامات پر بھی میں گیا، وہاں پر اتنی صفائی ہے، میں نے وہاں پر کہیں گندگی نہیں دیکھی. وہاں پر لوگ راستہ دینے والے لوگ. تو یہ ایسے جیسے آپ فرما رہے ہیں گیلانی کہ اگر صاحب، ہم یہ جو ملیشیا کی قوم تھی نا اس کی تربیت ہوئی ہے. جی ان کو ایک لیڈر ملا، اس نے تربیت کی، پوری قوم تبدیل ہوئی ہے. اس سے پہلے ان کے حالات بھی ایسے تھے. بالکل ایسے تھے. میں ٹرکی گیا ہوں، یورپ بھی گیا ہوں، تو ترکی میں مسلمانوں کی بات کرتا ہوں، ترکی کے مسلمان ان سے بھی بہت آگے ہیں. صفائی میں، ستھرائی میں، سچ بولنے میں، لائن بنانے میں، سارے معاشرتی خوبیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں. ہمسایہ کو تنگ نہیں کرنا، ایسی مشین نہیں چلانی رات کو کہ جس کی آواز ہمسایہ کے گھر جائے. واہ. سبحان اللہ. دیکھیں نا کہ دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، کہ ایک مسلمان جو ہے وہ ہمسایہ، دوسرا مسلمان ہمسایہ اس سے تنگ نہ ہو، اسے تکلیف نہ پہنچے. بالکل. آپ نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جس کا ہمسایہ اس کے شر سے بچنے کی کوشش کرے. بالکل. تو
آج ہم اپنے محلوں میں، اپنے ارد گرد، اپنی بستیوں میں اور گاؤں میں ذرا جائزہ تو لیں جی ہم کیا کر رہے ہیں. تو آئیے ہم سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں اور اس کا اطلاقی مطالعہ کریں، اس کو اپنائیں اور پریکٹیکلی. پریکٹیکل کریں، اطلاق کریں. اور یہ جو اپلائیڈ ہے نا، اس کے لیے ہم سیرت طیبہ کو اپنے سلیبس جو نصاب ہے نا اس میں لے کر آئیں. بالکل. صرف پڑھائیں نہیں، بچوں کو کر کے دکھائیں. آؤ بچوں چلتے ہیں صفائی کرتے ہیں، اور چلتے ہیں اپنے ہمسایوں سے بات کیسے کرتے ہیں، اور چلتے ہیں راستے سے مشکلات کیسے دور کرتے ہیں، آئیں ہسپتال چلتے ہیں مریضوں کی عیادت کیسے عادت کرتے ہیں، سبحان اللہ. بالکل. مشکل میں کسی کی مدد کیسے کرتے ہیں. تو یہ جب تک ہم نہیں کریں گے نا جی تو نسل تیار نہیں ہوگی. بالکل صرف کورس پڑھانے سے اور بکس پڑھانے سے تبدیلی نہیں آئے گی. نہیں آئے گی. تو اس لیے ہم سیرت طیبہ کا اطلاقی مطالعہ کریں اور اس کو عملی طور پہ نافذ کرنے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ پاکستانی معاشرے کی بھی اصلاح ہو جائے گی. اور پاکستانی معاشرے کی اصلاح صرف قرآن و سنت کی روشنی میں ہو سکتی ہے. قرآن مجید کی تعلیمات اور ان پر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی زندگی ہے، آپ کی سیرت طیبہ ہے، آپ کی حیات مبارکہ ہے، اس کو اختیار کرنے سے ہوگی. اگر بالکل. ہم اس سنت اور سیرت کو اختیار کر لیں گے تو دنیا کی ہم بھی تہذیب یافتہ قوموں میں شامل ہوں گے اور پاکستان بھی ایسا معاشرہ ہوگا جس کے لوگ مثال پیش کر سکیں گے. جی بہت بہت شکریہ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالقدوس صہیب صاحب، ڈائریکٹر اسلامک ریسرچ سینٹر شعبہ علوم اسلامیہ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان. آپ پروگرام میں تشریف لائے اور معاشرتی اصلاح کے حوالے سے آپ نے بہت عمدہ گفتگو فرمائی. آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اکرام، پروگرام آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بہت ایسی باتیں کی ہیں جیسے کہتے ہیں دل کو چھو دینے والی باتیں ہیں، اور یہ صرف پریکٹیکل کرنے والی باتیں ہیں. ہم عملی طور پر ہم دعوے تو بہت کرتے ہیں کہ ہم غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، کہ ہم دعوے تو بہت کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑے مومن ہیں، ہم دعوے تو بہت کرتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے مسلمان ہیں. لیکن جب تک ہم یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، معاشرتی برائیاں، جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ خیر الناس من ینفع الناس، کہ جب انسان یہ سوچنے لگ جائے کہ میں نے تو اس کو فائدہ پہنچانا ہے تو میں نے اس کو نقصان نہیں پہنچانا، تو ہمارا معاشرہ تو امن کا گہوارہ بن جائے گا. جب ہم غیبت نہیں کریں گے، جب ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، جب ہم کسی کو طعنہ نہیں دیں گے، جب ہم کسی کے برے نام نہیں رکھیں گے، جب ہم کسی کی دل آزاری نہیں کریں گے، جب ہم کسی پر بدگمانی نہیں کریں گے، یہ تو ہے ہی ایسا، یہ تو ہے ویسا، اور ہم بغیر سوچے سمجھے کسی پہ کوئی بات کرتا ہے اور اس پر ہم چڑھ دوڑیں گے، تو ایسے سے پھر معاشرہ امن نہیں آئے گا. تو جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ سیرت کا جب ہم اطلاقی پہلو کو ہم دیکھتے ہیں، جب ہم اس پر اطلاق کرنے لگیں گے تو ہمارا جو معاشرہ ہے وہ امن کا گہوارہ بن جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے کو امن کا گہوارہ بنا دے. انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان افتخار علی گیلانی کو اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.